बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाजरीन को प्रोग्राम रियल फैक्ट में साहिल बट कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, आप हमारे टीवी न्यूज़ पे जैसा कि पिछले दिनों में बहुत सारे प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि टैक्सीज़ के हवाले से बहुत बहस और बहुत प्रोग्राम आपने देखे, आम पब्लिक में एक खासा कंसर्न पाया जा रहा था। सामीन, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ चीज़ें ज़ेर बहस लाएंगे और हमारी किस्मत कि आज हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर हाफिज़ तारिक महमूद साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके कुछ इदारों के सेक्रेटरीज से मुलाकात हुई मुजफ्फराबाद में और अपने ताजरों को और अपने शहरियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और क्या मामलात वहाँ पे तय पाए ये भी इनसे जानेंगे। और इंतज़ामिया के साथ जो इस वक्त एक उलझाव सी की कैफियत है कि इंतज़ामिया के जाने से जो मुज़र शेत अशिया फ़रोख्त हो रही हैं या कुछ चीज़ें ऐसे खाने पीने की बन रही हैं जिनके हवाले से कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ये भी इनसे जानेंगे हम कि इनके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। हाफिज़ तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया आज। ये जो आपकी मुलाकात रही मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ के साथ, क्या डिटेल थी इनकी सारी और टैक्सीज़ के हवाले से क्या नई डेवलपमेंट सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साहिल भट्ट साहब आपका, आपके कैमरामैन का और लिब्रा न्यूज़ का जो है मैं स्पेशली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा भी इससे कबल भी ताजरों के जितने भी शहरियों के मसाइल हैं उनको अहकाम बाला तक पहुँचाने के लिए आपने हमारी जो गुफ्तगू है, जो हमारे मुतालबात हैं, उसमें तावन किया। टैक्सेस के हवाले से इससे पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से इस तहरीक का आगाज़ बाग से हुआ और अंजुमन ताजरान बाग ने वो आगाज़ किया था। बिल्कुल। और तारीख़ में पहली मरतबा रियासत में इतनी जानदार हड़ताल कभी भी आपको भी कहीं देखने में नहीं मिली होगी कि अच्छी हड़ताल हुई और यहाँ पे कोई खोखा, कोई मेडिकल स्टोर, बेकरी, होटल, कोई चीज़ खुली नहीं थी। बिल्कुल। और अंजुमन ताजरान बाग की कॉल पे वो हड़ताल हुई और इस तहरीक का आगाज़ भी अंजुमन ताजरान बाग ने किया। ठीक है। और उस वक्त उसके बाद पूरे आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला के अंदर भी उस प्रॉपर्टी टैक्स के ख़िलाफ़ जो है तमाम ताजर शहरी सरापा एहतजाज हुए। ठीक है। और आपने देखा कि वो मौजूदा हुकूमत ने जो है उस टैक्स को मातल किया और इस पे मैं मौजूदा हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये हाल ही में 1 जनवरी 2018 को एक नए टैक्सीज़ का जो है नफाज अमल में लाया गया, जो इंतहाई ज़ालमाना और जाबराना टैक्सीज थे, जिनकी एक तवील फरिस्त ये मेरे पास मौजूद है। आप हैरान होंगे कि पैदा होने वाले पे भी और मरने वाले पे भी टैक्स है। बिल्कुल। और वो इदारे लगा रहे हैं कि जिनका शहर के अंदर, जिनका शहरियों के लिए, ताजरों के लिए कोई रोल नहीं है, कोई 1 रुपये की कोई स्कीम, कोई सहूलत, वो हमें बता दें कि आज तक उन्होंने शहरियों को, ताजरों को पहुँचाई हो। ठीक है। तो इस पे हमारे कल मजाक, इससे पहले हमने यहाँ पे हड़ताल की। बिल्कुल। आपने देखा कि वो सारे शहरी ताजर उसमें शामिल हुए, ट्रांसपोर्टर उसमें शामिल हुए। बिल्कुल। और इसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट आला आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं हाजी इब्राहिम साहब, इसी तरह आला आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरम खान सलीम साहब और आला आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के दीगर जो अहदेदारान हैं, उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भी और अंजुमन शहरियान वाले भी। उस वक़्त हमने ये डेड लाइन दी कि 10 तारीख तक जो है ये टैक्सीज़ का नफाज ख़त्म किया जाए। और हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है अपने अपने अजला के अंदर लोगों ने एहतजाज भी किया। बिल्कुल। और वहाँ उस एहतजाज से ताजरों के रहनुमा शहरी जो है उन्होंने खिताब भी किया। उसके बाद हमने 18 तारीख को धरने की कॉल दी हुई थी। ठीक है। और 18 तारीख से पहले ही जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के 2 सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से हमें पैगाम मौसूल हुआ कि आप ट्रांसपोर्टरों के, ताजरों के नुमाइंदे मुजफ्फराबाद आएँ और इस हवाले से हम आपसे कोई गुफ्तो शुनीद करना चाहते हैं। तो कल मैं भी, खान सलीम साहब भी और गुड्स ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदे जो आला आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं हाजी इब्राहिम साहब और उनके साथ उनके दीगर अहदेदारान भी हम मुजफ्फराबाद गए। ठीक है। और दीगर अजला से भी, रावलाकोट से सरदार अब्दुल नईम साहब, वसीम साहब, फिर मुजफ्फराबाद से अब्दुल रज़ाक साहब और बेशुमार हमारे जो दीगर अजला के सुदूर हैं वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे। और 2 सेक्रेटरी थे हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल बाग सईद इनकलाबी साहब, फयाज साहब, बाकी जो अफसरान हैं अपने अपने अजला से, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, ज़िला कौंसल के, उनकी मौजूदगी में 3 घंटे हमारे मुज़ाकरात जारी रहे। ठीक है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन दोनों सेक्रेटरी का भी। ठीक है। कि बहुत अच्छे रवैये
تھا ان کا، بہت اچھے انداز میں انہوں نے. بیوروکریسی تھے یا کسی ادارے سے وہ بلانگ کرتے تھے، وہ جو سیکٹری تھے؟ سیکٹری لوکل گورنمنٹ سیکٹری بورڈ تھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے بہت بڑے حوصلے کے ساتھ ہماری تنقید بھی سنی. اور ارشد عباسی صاحب تو باغ بھی وہ چیف افسر رہ کے گئے ہیں، ٹرانسپورٹر بھی ہیں، تاجر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کے مسائل سے بھی بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے پاس آج بھی ٹرانسپورٹ موجود ہے. اور انہوں نے اپنی گفتگو میں اس کا اظہار بھی کیا کہ میں آزاد کشمیر ضلع باغ میں واحد میرے دادا ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلی گاڑی جو ہے وہ باغ میں لائی تھی. ٹھیک ہے. یہ لوڈر گاڑی. تو انہوں نے بڑی توجہ سے ہماری بات سنی، جذباتی ماحول بھی ہوا اور انہوں نے بڑا حوصلہ انہوں نے دکھایا، صبر کے ساتھ کام لیتے ہوئے بالآخر 3 ماہ کے لیے انہوں نے ہم سے جو ہے ہمارے اس مطالبے کو انہوں نے منظور کیا کہ 3 ماہ تک ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے، نہ کسی ٹرانسپورٹ سے نہ تاجروں سے. وہ ٹیکسز 3 ماہ کے لیے معطل ہو گئے جو 1 جنوری 2018 کو جن کا نفاذ عمل میں لایا گیا تھا، اور جن کی ایک طویل فہرست یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے. اچھا حافظ طارق صاحب، کیونکہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہے اور یقیناً آپ کو پتہ ہے 25 جولائی کو پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیا یہ ڈیلے ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے کہ وہاں گورنمنٹ کون سی آتی ہے پھر اس کے بعد یہ کچھ اس طرح کی بات کریں گے کہ واقعی ان کو احساس ہے کہ تاجران پورے آزاد کشمیر میں سراپا یا چداد ہیں؟ نہیں، میں ساحل صاحب ایک جو میں نے وہاں پہ گفتگو کے دوران جی وہ بھی جو سیکٹری حضرات ہیں ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ طول نہ پکڑے. ٹھیک ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے کشیدگی نہ ہو، پہیا جام اور شٹر ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کلیتاً اختیار دیا ہے جو لوکل ایڈمنسٹریٹر صاحبان ہیں، میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل، اپنے ضلع کے اندر اپنے ضلع کے اندر، کہ آپ شہریوں، تاجروں، ٹرانسپورٹروں کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کر 3 ماہ کے اندر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کون سا ٹیکس یہ دینا چاہتے ہیں، کون سا نہیں دینا چاہتے. اور میں نے آخر میں وہاں پہ یہ گفتگو کی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اپنے تمام ساتھیوں کو، عہدیداروں کو اور انجمن شہریان کو، گڈز ٹرانسپورٹ کو، پبلک ٹرانسپورٹ کے نمائندگان کو بٹھا کے ہم جو بات چیت کریں گے اس میں اگر یہ متفقہ طور پہ طے ہو جاتا ہے کہ ہم 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیں گے تو وہی ہمارا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا، اس سے آپ کو بھی اتفاق کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا بالکل جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے. اچھا، اٹس مین کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ 3 مہینے کے لیے اس میں مشاورت ہوگی، جی ٹھیک ہے، تاجران بھی اس میں شامل ہوں گے، آن بورڈ ان کو لیا جائے گا، سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں. حافظ طارق صاحب، یہاں راجہ فاروق حیدر صاحب کا میں ذکر کروں گا خطب نبوت کے حوالے سے، جہاں انہیں بڑا کریڈٹ جاتا ہے، یقیناً تاریخ میں انہیں اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائے گا. ہمیں یاد ہے کشمیر کونسل کے حوالے سے یہ ایکٹ 74 یا 13ویں ترمیم کے بارے میں جب بات کی جاتی تھی تو اس میں یہ اکثر ہمارے جو اس وقت مقامی وزراء ہیں یا اس وقت جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارے اختیارات کی منتقلی ہمارے پاس آ جائے گی. تو کیا ان ٹیکسوں کے نفاذ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کشمیر کونسل ہی ہمارے لیے بہتر تھی کہ جس میں اختیارات کا استعمال ان کے پاس تھا؟ جب آپ ٹیکسز کے حوالے کو لے کے آپ دیکھیں کہ آپ لوکل اداروں سے آپ اتنے ٹیکسز وصول کریں گے 3 مہینے کے بعد جو آپ نے ابھی بات بتائی، کیا اس کا تیسرا حصہ یا دوسرا حصہ تو نہیں ادا کرنے پہ مجبور ہو جائے گا تاجر؟ کچھ اس طرح کی ڈیلرنگ ٹیکٹس تو نہیں ادا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو کشمیر کونسل کے حوالے سے فاروق حیدر صاحب نے خصوصاً جو ختم نبوت کے حوالے سے ان کے جو اقدامات ہیں ان کی ہم نے پہلے بھی ہر سٹیج سے بالکل تعریف بھی کی، بالکل، اور ایک اچھا ان کا بالکل تاریخی حوالے سے تاریخی کارنامہ ہے. بالکل، یہ آنے والے وقت میں جو آج سے 40-50 سال بعد جو نسلیں یہاں پہ جو پیدا ہوں گی بالکل ان کے لیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنی جدت آ رہی ہے، جتنے لوگ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، جتنے ملک ترقی کر رہے ہیں، اتنی لوگ جو ہے نا دین سے دوری ہو رہی ہے اور لوگوں کو اپنے مذہب سے جو ہے نا وہ لگاؤ کم ہو رہا ہے. اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. بالکل. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ایک کہ اس کو قانونی اور آئینی شکل دی گئی ہے. بالکل. یہ تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں مسلمانوں کی وہ جو ہے نا کسی بیرا روی سے اور اس طرح کے جو پہلے کسی کو آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد جو ہے اعلانیہ جو ہے وہ قادیانی جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے. بالکل. اور مسجد جو ہے وہ اپنی وہ نہیں بنا سکتے. اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہیں کہ جس سے
پتہ چل جائے گا جس طرح کوئی اس طرح کی کوئی خرابی ہوگی تو اس کے لیے قانون سازی ہوگی, اس کو سزا ہوگی اور اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ FIR درج ہوگی, قانونی کارروائی ہوگی. تو یہ بہت بڑا اقدام ہے. اب جو ٹیکسز کے حوالے سے کشمیر کونسل کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیں ٹیکس دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ چلتے ہی ٹیکس کے اوپر, اور یہاں پہ ٹیکس جو نہیں دے رہے تاجر شہری نہیں دے رہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر سسٹم میں جو ہے وہ کرپشن ہے, بددیانتی ہے, اعتماد نہیں ہے, جس کی وجہ سے میں نے مظفر آباد میں بھی ان سیکرٹریز کی موجودگی میں کہا کہ یہ سارے افسران بیٹھے ہوئے مجھے پورے باغ شہر کے اندر یہ بتا دیں کہ کوئی میونسپل کارپوریشن, کوئی ضلع کونسل کی طرف سے کوئی فٹ پاتھ انہوں نے بنائی ہو, واک وے بنائی ہو, کہیں پہ انتظار گاہ بنائی ہو, واش روم بنایا ہو. آپ حیدری چوک سے لے کے آپ دیکھ لیں کالج چوک تک, کہیں اگر ہماری کوئی جو ہے نا یہاں پہ بہن, کوئی بیٹی, کوئی ماں اگر بازار میں شاپنگ کے لیے آتی ہے, اس کو اگر قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہاں جائے گی؟ مرد تو پھر بھی ہوٹل کا واش روم یوز کر سکتا ہے, کوئی واش روم نہیں ہے. جو ان اداروں کی ذمہ داری ہے اور ان کی ماہانہ آمدن پہلے سے کتنی ہے یہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی کہ یہ جو پیسے آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, وہ کس مد میں خرچ ہوتے ہیں, پہلے ہمیں یہ بتائیں. آپ دیکھیں نا انگلینڈ میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگا آپ کال کریں گے, ایمبولینس آپ کے گیٹ پہ آئے گی. وہاں آپ اگر کوئی پراپرٹی خریدیں گے, آپ ٹیکس پیئر ہیں, تو آپ کو وہاں پہ 50% جو ہے آپ کو اس سے سہولت ملے گی, ٹیکسز میں سہولت ملے گی. آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں, آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو پورے طریقے سے جو آپ کو وہاں کی جو ایک عام شہری اور کی سہولتیں بنتی ہیں وہ آپ کو دی جائیں گی. اور یہاں پہ تو یہ بات نہیں ہے آپ 1 کروڑ پہ آپ ہی ٹیکس دیں, ہاسپٹل میں جائیں گے, چیک اپ کروائیں گے, آپ کو ایک چیٹ دیں گے کہ باہر سے دوائی لے کے آئیں. آپ کہیں بھی کسی جگہ آپ کے بچوں کو تعلیم کے شعبے میں کہیں پہ کوئی رعایت نہیں ہے. آپ سفر کریں گے, آپ سے پورا پیسہ جو ہے ہوائی سفر میں آپ کے ٹکٹ میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. یہ چیزیں, اور آزاد کشمیر میں تو خصوصاً پاکستان کے اندر تو ابھی یہ جو ہے نا جو فائلر لوگ ہیں ان کو گاڑیوں کی خرید و فروخت میں, گاڑیوں کے جو ہے نا ایکسائز کے دفتر میں رجسٹریشن میں ان کو خاصی حد تک جو ہے نا سہولت دی جا رہی ہے. لیکن آزاد کشمیر کا ایک آدمی اگر کروڑ روپیہ بھی ٹیکس دیتا ہے, اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی FBR میں جو ہے نا رجسٹریشن ہی نہیں ہے, آپ نان فائلر. تو یہ چیزیں جب ہوں گی, ایک آدمی 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ آپ نان فائلر ہیں, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل. اچھا حافظ طارق صاحب مجھے یہ بتا دیں کیونکہ ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ 3 مہینے کے بعد اگر اسی ٹیکس کو نافذ العمل کیا جاتا ہے, کچھ اس کا حصہ لگا دیا جاتا ہے, یعنی اس کے 50% یا 30% اس کو کم کر دیا جاتا ہے یا 50% کم کیا جاتا ہے, تو پھر آپ کا کیا اس بارے میں کیا ریئیکشن ہوگا کہ اگر اس کو مکمل ختم یقیناً تو نہیں کر سکتے, یہ تو 3 ماہ کے بعد ہی پتہ چلے گا. دیکھیں ساحل صاحب, ہماری جو ان سے بات طے ہوئی ہے نا, وہ جو ہم اتفاق رائے سے طے کریں گے اسی پہ جو ہے نا ایپلیمنٹ ہو. اچھا, اس میں اگر اتنا ہی آپ کے پاس اختیارات آ چکے ہیں آزاد کشمیر کے تاجروں کے پاس یا نمائندوں کے پاس, تو آپ اسے ختم بھی تو کروا سکتے ہیں. ہاں ختم بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کوئی آپ کی آزاد کشمیر کی حد تک کوئی ٹریڈ کی یا صدوروں سے آپ کی بات ہوئی؟ نہیں, سب سے ہم نے وہاں پہ جب یہ سیکرٹریز سے ہمارا جو ہے نا گفتگو ختم ہوئی تو اس کے بعد ہم نے 1 گھنٹہ آپس میں مشاورت کی. ٹھیک ہے. جس میں گڈز ٹرانسپورٹ کے نمائندگان بھی تھے, تاجروں کے بھی تھے اور شہریوں کے بھی تھے, پبلک سروس کے بھی تھے. ٹھیک ہے. ان سے یہی بات طے ہوئی کہ آگے جو 3 ماہ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ طے ہوا ہے کہ میرپور ڈویژن میں ہم ایک پروگرام کریں گے, اس میں سب سے تجاویز لیں گے, ٹرانسپورٹروں کے, تاجروں کے, شہریوں کے نمائندگان بھی ہوں گے, سیاسی جماعتوں کے کارکن اور ورکر بھی ہوں گے جو اپنی تجاویز دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک پونچھ ڈویژن کے اندر, مظفر آباد ڈویژن, اس طرح ہم کر کے 3 پروگرام کر کے لوگوں سے رائے لے کے, تجاویز لے کے, پھر اس کے بعد ہم اس کو حتمی کریں گے. جو ہم کہیں گے اسی پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. اچھا چلیں, یہ ابھی یہ کیونکہ وقت بتائے گا حافظ طارق صاحب یہ بات کس طرف جاتی ہے. حافظ طارق صاحب پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر سے پروگرام ریئل فیکٹ میں ساحل بٹ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. حافظ طارق محمود صاحب صدر انجمن تاجران باغ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ طارق صاحب, جہاں ٹیکسز کی بات ہوئی, اداروں کی بات ہوئی, تو آپ نے گزشتہ دن پہلے دیکھا تھا کہ کیونکہ مونسون ہے جسے ہم اپنی زبان میں ساون کہتے ہیں, برسات ہوئی اور لوگوں کی دکانوں میں
پانی گھس گیا. اور نالے کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو اچھی خاصی آبادی ہو چکی ہوئی ہے. حافظ طارق صاحب، جہاں ٹیکسز کی بات کی جاتی ہے، جہاں اتنے سارے مستقبل کی بات کی جاتی ہے، عوام سے اس طرح کر کے ڈیل کرنا ہے، آپ اختیارات سے ہمیں فیصلہ کر کے بتا دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں ان چیزوں کو بھی تو کسی نے ٹھیک کرنا ہے. یہ چیزیں کس نے دیکھنی ہیں؟ ساحل صاحب دیکھیں، یہ جو ہمارا اختلاف ہوتا ہے اداروں سے، انتظامیہ سے، جی جی، وہ بنیادی اختلاف یہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پرسوں بھی جو یہاں کے ایک ایسی صاحب ہیں، میں اس طرف آؤں گا، پہلے ذرا یہ جو سیوریج کا ہمارا جو پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ ادارے جو ہیں جو ابھی ہمارے اوپر ٹیکس لگا رہے تھے، جی بالکل یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو 2005 میں زلزلہ آیا، اس میں جو یہاں پہ بچے، بوڑھے، نوجوان، خواتین، مرد سارے ایمان اور روزے کی حالت میں شہید ہو گئے. بالکل. ان کے خون کے عوض جو ہمیں پیسہ ملا، آپ دیکھیں نا کہ وہ پیسہ جہاں پہ لگا، جتنا لگا وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں کتنی کرپشن ہوئی، کیا ہوا، کس نے کہاں پہ جو ہے نا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہ ساری باتیں جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ ایک بات یہ دیکھ لیں کہ جو لگا ہے پیسہ، جو سڑکیں بنی ہیں، جو ادارے بنے ہیں، ان کی کیا حالت ہے. بالکل. حافظ طارق صاحب، 8 اکتوبر کے بعد ہمیں 13 سال 15 سال تو صرف اس لیے لگ گئے کہ ہم اپنا ہیلتھ کا، اپنا صحت کا ہاسپٹل ہم 15 سال میں بنا سکیں. جی جی، تو یہ دیکھیں نا، یہ ساری باتیں، ادارے یہاں پہ بالکل غیر فعال ہیں. بالکل. پچھلی حکومتوں میں بھی اور موجودہ حکومت میں بھی جو اداروں کی ذمہ داری ہے، جو اداروں کا کام کرنے کا ہے، وہ دیکھیں نا، بلدیہ کا کام ہوتا ہے صفائی، وہ کسی حد تک اپنا کام وہ کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جو ادارہ ضلع کونسل والے ہیں، جو ہمارے اوپر یہ ٹیکسز لگا رہے تھے، میونسپل کارپوریشن والے، آپ یہ ذبح خانہ آپ دیکھ لیں. بالکل. ٹھیک ہے. واٹر سپلائی ہے وہ دیکھ لیں، جہاں سے پانی پورے شہر کو ملتا ہے، وہاں پہ ساتھ کیا صورتحال ہے. بیکریوں کے اندر تو گند چیک کرنے کے لیے ہر ایک افسر جاتا ہے. بھائی روڈوں کے اوپر جو گند پڑا ہوا ہے اس کو کون اٹھائے گا؟ جن اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر آپ، میں دیکھیں نا سٹیج پہ کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہوں، میں اگر کسی جو ہے نا کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہوں اور وہ میرے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوں، تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ سارے کہیں گے کہ بھائی آپ پہلے اپنا یہ ساری باتیں جو آپ لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کے اندر موجود ہے. یہ چیزیں یہاں پہ دیکھنے کی ہیں. یہ ویلی ان ہوٹل کے ساتھ جو پانی آیا، بالکل، وہ یہ جو موجودہ اے سی ہے، اس کو ساتھ لے کے میں گیا یہاں سے لے کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک. ٹھیک ہے. اور طاہر اکبر صاحب، میں، ہم 4-5 لوگ تھے، اور وہ پوری ڈرین جو ہے وہ ساری کی ساری بند ہے. اس کے اندر کرش پڑی ہوئی ہے، پتھر پڑے ہوئے ہیں، پانی سارا یہ جو رنگ روڈ ہے اس کے اوپر آ رہا ہے. اور وہاں پہ وہ اے سی صاحب وعدہ کر کے آئے کہ میں آج ہی بھیجتا ہوں مشین، اور یہ ساری نالیاں جو بند ہیں یہ کھولیں گے. اور یہ تو بڑی زیادتی ہے. آپ چل کے دیکھ لیں کہ کوئی ایک نالی بھی صاف ہوئی ہے وہاں پہ. ساری وہاں پہ جو اوپر جو وہ نالیوں کے جو ہے نا ڈھکنے ہیں وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. جگہ جگہ پہ لوگوں نے خود ہی جو ہے نا وہ پختہ کر کے، سولنگ کر کے، اس کے اوپر کنکریٹ ڈال کے وہاں اپنی دکانوں کے اندر جانے کا گیرج بنائے ہوئے ہیں، راستہ بنایا ہوا ہے. یہ آخر کس کا کام ہے؟ دیکھیں نا، 10 روپے کے اوپر تو پوری انتظامیہ حرکت میں آتی ہے. جہاں پہ 10-10 کروڑ کے منصوبے تباہ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں حرکت میں آتے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے. یہاں صورتحال دیکھ لیں، یہ ساتھ ہمارا ڈولی اڈا ہے، ذاتی پراپرٹی ایک آدمی کی 6-7 کنال ہے، اس کے اوپر وہاں ایک محفوظ جگہ لوہے کا گیٹ لگا ہوا تھا، اس کے اندر گاڑیاں ختم ہوتی تھی. انتظامیہ کی یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ صورتحال ہے یہاں پہ امن و امان کی، یہ صورتحال ہے ٹریفک کنٹرول کی، کہ وہ اندر سے 150-200 گاڑیاں نکال کے باہر روڈ کے اوپر انہوں نے کھڑی کر دی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں اندر محفوظ ٹھیک نہیں ہے، باہر تاکہ چلنے والوں کو بھی پرابلم ہو اور ٹریفک میں بھی خلل پیدا ہو، تاجر بھی سارے تنگ ہو. اب یہاں جو کام وہ کر نہیں سکتے. اب یہ دیکھیں نا، فرض کیا بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو آپ کہیں کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں، وہ بجائے کام کرنے کے انتشار پیدا کریں گے کہ لڑائی جھگڑا ہو، تاکہ اس طرف کوئی توجہ ہی نہ دے اور یہاں پہ معاملات سارے جو ہے نا وہ تقسیم ہو جائے. آپ ہمارے جو ہاسپٹل ہے وہاں جا کے دیکھیں، ٹھیک ہے اب وہاں پہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہے، لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ جو لوگ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ آ کے
تاجروں کو یہ کہیں کہ بھائی آپ اپنی اصلاح کریں. ہم بالکل میں اس حق میں ہوں کہ جو جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. اچھا حافظ طارق صاحب، میں کیونکہ آپ نے اداروں کی بات کی تو یہاں پہ ناظرین کے سامنے میں یہ بات آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی. حافظ طارق صاحب 1.5 ارب کے قریب ہمارے شہر میں ایک پانی کے ایک گریٹر واٹر سپلائی کے ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ 1.5 ارب روپیہ اس پہ خرچ ہو چکا. اور جب ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں وزٹ کیا تو ہمیں یہ پتہ لگا حافظ طارق صاحب جہاں بہت ساری اداروں میں پرابلم ہے تو ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے اس ادارے میں آج یہ بھی سسٹم اس وقت تک موجود نہیں ہے کہ جو پانی ہے اس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں کہ یہ پینے کے قابل ہے یا نہیں. جب میں نے ان سے پوچھا، جب ہماری ٹیم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم 3 مہینے بعد اس کو مظفر آباد سے یا 6 مہینے بعد ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو حالت تو یہ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم پرسوں گئے ہوئے تھے 3-4 دن پہلے. جو وہاں اوپر ٹینک بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ملازم تھے ان سے بھی ہماری جو ہے نا بات چیت بھی ہوئی. 40 کے قریب ان کے پاس انہوں نے ہمیں وزٹ بھی کروایا. اور جو وہاں ایک بات سن کے مجھے افسوس بھی ہوا کہ 3-4 ٹینک تو وہ لیک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں پانی جو ہے نا آپ اگر ڈالیں گے تو وہ سارا پانی ضائع ہو جائے گا. اور جو پانی بہا کے لوگ شہری تاجر پی رہے ہیں اس کی حالت دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی جالی نہیں ہے. کوئی جو ہے نا اگر وہاں پہ کوئی بلی ہے، کتا ہے، کوئی جو ہے نا یہ دیگر کوئی چیز بھی پرندہ ہے وہ اگر ہوا میں سے اڑ کے آتا ہے تو وہ تو اس کے بیچ میں ہی جائے گا. اس کی سیفٹی کے لیے ایک اوپر موٹی جالی ہونی چاہیے. اور وہاں جو مقامی لوگ تھے وہ بھی ہمارے وہاں جانے سے وہاں موقع پہ دیکھ کے وہ بھی آگے جمع ہو گئے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہاں اس سے پہلے جو آئے BCDB کے لوگ بھی اور مختلف جو وزراء ان سے بھی ہم نے سابقہ بھی موجودہ بھی ان کو ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ پانی بنیادی چیز ہے، انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے. بالکل. اور جو پانی اگر گندا پئیں گے اس سے گردے، اس سے ہیپاٹائٹس C اور بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو کم از کم بندہ اگر پانی پیتا ہے تو پانی صاف ہونا چاہیے. بالکل. وہاں یہ صورتحال ہے کہ ایک وہ جو ملازم ہے انہوں نے ایک پائپ ایک جو ہے وہ لمبا سا نکال کے ایک یہ پیپسی کی بوتل خالی کر کے وہ اس کے اوپر لٹکا کے میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دیسی طریقہ ہے جس سے ہم نے یہ لیول رکھا ہوا ہے. تو ہمیں وہ سسٹم یہاں پہ ہے نہیں، لیبارٹری ہے نہیں، وہاں پہ دفتر بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی مشینری نہیں ہے. اور وہ وہاں پہ ہونی چاہیے. پانی وہاں پہ اور 1.5 ارب روپیہ لگا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور جو لائن یہاں پہ بچھائی گئی تھی وہ چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہے. اور بالکل اتنے سارے مسائل میں حافظ طارق صاحب شہری یا تاجر پھر کیوں ٹیکس ادا کریں؟ یہی بات ہے نا. اور میں آپ سے یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا حافظ طارق صاحب، کیونکہ آپ کا ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا، اس کی صدارت آپ نے کی، کیوں اجلاس آپ نے بلوایا، اس کی کیا وجہ تھی، یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں بات. اجلاس ہمارا ہنگامی اس لیے بلایا ہم نے کہ پرسوں ترسوں یہاں پہ ایک خالد صاحب ہیں بیکری والے پیٹرول پمپ پہ. ٹھیک ہے. جو موجودہ AC صاحب ہیں یہ 3ری مرتبہ ان کے کارخانے میں گئے اور مجھے وہاں سے ایک ٹیلی فون کیا. ایک ساتھی تھے، انہوں نے 7 دکاندار ہیں، اخلاق صدودی صاحب. میں وہاں پہ گیا تو AC صاحب ہمراہ ان کے جو تھانے کی پولیس بھی تھی اور ان کے جو باقی اپنے 2-3 ملازم بھی تھے، یہ تلخی کر رہے تھے. وہاں جو خالد صاحب کے بیٹے ہیں وہ اس دکان کے اوپر جو مالک ہیں عالم دین بھی ہیں وہ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تلخی کر رہے تھے. اور جو اخلاق صدودی صاحب ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ اس طرح 3ری مرتبہ یہاں پہ آئے اور یہ ٹارگٹ کر کے ان کو جو ہے نا ایک ہی دکاندار کو بار بار تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ AC صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں اور خصوصاً جو میرے ووٹر ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو بلا تخصیص کریں. بازار کے اندر جو ہے نا اور کتنی بیکری ہیں، کارخانے اور بہت ساری جگہ دیکھیں نا. یہ تو اب ہم بھی چیک کروائیں گے. آپ میڈیا والوں کو ساتھ رکھ کے کہ شہر کے اندر کتنی گندگی ہے، کہاں کس دفتر میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اپنی صفائی وہ کریں نا. ہماری تو نشاندہی 1 منٹ میں ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے. میں کہتا ہوں ہر بیکری چیک ہونی چاہیے، ہوٹل چیک ہونا چاہیے، ہر دکان چیک ہونی چاہیے، لیکن بلا تخصیص. کوئی اگر بڑی برادری کا ہے، کوئی کسی حکومتی پارٹی کا آدمی ہے، اس کے لیے اور قانون ہو، اور کوئی غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اس کے لیے اور یہ ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. آپ بلا تخصیص چیک کریں نا. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. یہاں پہ 2-3 ایسے تاجر ہیں، آپ میرے ساتھ ابھی چلیں، ان کی حالت چل کے دیکھیں. ان کی آج تک ان کے کارخانے میں کوئی نہیں گیا. گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے.
وہاں پہ کیوں قانون حرکت میں نہیں آتا؟ تو آپ نشاندہی کروا دیں ان کی. آپ نشاندہی تو جہاں حافظ طارق صاحب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کار سرکار میں مداخلت پہ آپ پہ مقدمے کی بھی کچھ اطلاعات ہیں. جی تو آپ اس بارے میں بھی کچھ نہیں دیکھیں نا, مقدمہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے, اور میری اور اے سی کی کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں نے اس بات پہ احتجاج کیا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اور آپ زیادتی نہ کریں. ٹھیک ہے, جو میرا حق ہے, جس کے لیے مجھے باغ کے تاجروں نے منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں کہ وہاں پہ جو 5,000 روپیہ جرمانہ کیا گیا, یا تو یہ اے سی صاحب پہلے کہیں لندن میں میئر رہے کہ وہاں پاؤنڈوں اور ڈالر میں جو ہے نا یہ لوگوں کو جرمانے کرتے رہے, کہ وہی ان کا مزاج ہے آ کے باغ میں. وہ یہاں کے غریب لوگ ہیں, کرایہ, بجلی کا بل, بچوں کی فیسیں اور گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے. یہ اوڈا واڑی کے اندر ایک تاجر کو انہوں نے جرمانہ کیا, جس کی رسیدیں میرے پاس موجود ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا ظلم ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا قانون ہے, میرڈ ہے, انصاف ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ پہلے 3,000 روپیہ جرمانہ کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کو جب وہ نکال کے پیسے لانے لگا, اسی 3,000 کو انہوں نے پھر 5,000 بنا دیا. یہ آپ دیکھیں, یہ کیمرے کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. 3 کو 5 بنایا ہوا ہے, پہلے 3 لکھا ہوا ہے. بالکل, اور یہ ہمارے ناظرین بھی بالکل دیکھ رہے ہیں, پہلے 3 ہے اور اس کو بعد میں 5 کر دیا. 5,000. جب وہ یہ پٹھان تھا ایک, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی تو مزاحمت تو نہیں کر رہا, یہ تو پیسے نکال کے لا رہا ہے, اور اس کو ایک دم 3 کو 5 کر کے انہوں نے 5,000 روپیہ. آپ مجھے یہ بتائیں, باغ کے اندر کوئی اتنا کاروباری آدمی ہے کہ جو 5,000 روپیہ جرمانہ دے اور پھر وہ اپنے کمیٹی بھی دے سکے, اپنے دکان کے اوپر ملازمین کو بھی جو ہے نا ان کی اجرت بھی دے سکے, اور پھر جو اپنے روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ بھی پورے کر سکے؟ کوئی ہے ایسا تاجر؟ بالکل حافظ طارق صاحب, لیکن یہاں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہاں پہ, جیسے یہ کارخانے ہیں, بیکرز والے جو ہمارے کاروباری بھائی ہیں, جو تاجر ہیں, تو ان کا چیک اپ بھی تو کرنا ضروری ہے, ان کے کارخانے میں وزٹ بھی تو ضروری ہے اس میں. بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وارڈ میں ہمارے نمائندے موجود ہیں. انجمن تاجران کا جو نائب صدر ہے وارڈ کا, جو وہاں کا کوئی اور عہدیدار ہے, اس کو ساتھ رکھ کے چیک کریں. ٹھیک ہے, میں اگر اس میں رکاوٹ بنوں, کہیں پہ کوئی گندگی ہے, زیادتی ہے, غیر جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ یہ جس طرح کی جو ہے نا جعلی اور اشیاء جو ہے نا بنائی جاتی ہیں, تیار ہوتی ہیں, اور کئی کوالٹی کوانٹٹی کے اندر کوئی فرق ہے, تو اس میں ہم رکاوٹ بنتے ہیں, تو پھر تو ہم منافق ہیں. ہم تو کہتے ہیں دیکھیں, جو اپنے بچوں کو جو چیز نہیں آپ کھلا سکتے وہ لوگوں کے بچوں کو مت فروخت کریں. یہ واحد انجمن تاجران ہے ساحل صاحب کے, ہمارے ڈپٹی کمشنر کے پاس لکھے ہوئے منٹس موجود ہیں. ہم نے یہ آفر کی کہ آپ ادویات, مشروبات, ٹھیک ہے, یہ جو خوراک ہے, کھانے پینے کی چیزیں, یہ آپ ضبط کر کے ہمارے حوالے کریں. یہ اپنا آپ ضبط کر کے ان کو لیبارٹری میں بھیجیں. جو لیبارٹری ٹیسٹ پہ خرچہ آئے گا اس کی ادائیگی ہم کریں گے. انجمن تاجران, جی انجمن تاجران. میں نے کہا یہ ضبط کر کے آپ اپنے تھرو, اپنے طور پہ آپ اپنے لوگوں کے جو ہے نا تھرو وہاں پہ بھیجیں, جس کے جو اگر کوئی فرق ہے, کوئی چیز میں ملاوٹ ہے, جعلی ہے, 2 نمبر ہے, کمپنی صحیح نہیں ہے, تو آپ فوری طور پہ اس کے کاروبار کو سیل کر دیں. ٹھیک ہے, اور ہم بھی ساتھ ہو کے سیل کروائیں گے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی نہ ہی ہم اس طرح کی یہاں پہ کوئی جو ہے نا پریشر گروپ بنا کے کسی کو ہراساں کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مرضی بیچے, جس قیمت پہ مرضی بیچے, کوئی زہر بیچے. میں کہتا ہوں یہ تو ہمیں اللہ کے آگے جواب دے, انہیں ہم وہاں پہ کیا جواب دیں گے. میں الفن آپ کو کہتا ہوں کہ یہ صرف اپنے فوٹو سیشن کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں. ان کی نیت بہتری کی نہیں ہے, ان کی نیت خدمت خلق کے جذبے سے نہیں کرتے, لوگوں کو فائدہ اور بہتری کے لیے نہیں کرتے ہیں. اچھا, اے سی صاحب کے ساتھ جو پرابلم رہی آپ کے ہنگامی اجلاس میں, کیا چیز طے پائی اس میں؟ آپ نے کیا کچھ الٹیمیٹم دیا ہے, ڈیڈ لائن دیا ہے, یا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی, وہ اس میں بہت سارے تاجر جو ہے کثیر تعداد میں انہوں نے شرکت کی. ٹھیک ہے, ان کے اپنے جذبات تھے جس کا انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. ٹھیک ہے, اس میں ٹرانسپورٹ یونین کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, اور ہمارے تاجر سب وارڈوں سے جو ہے نا یہاں پہ موجود تھے. ٹھیک ہے, سب کا جو ہے نا اس کے اوپر اتفاق ہوا کہ ایک کمیٹی اور 3 دن کی جو ہے نا 2 دن کی ہماری ڈیڈ لائن ہے کہ اس کے اندر وہ FIR واپس لیں. اگر نہیں واپس لیتے تو پھر اس کے بعد جو اگلا لائے عمل ہے وہ ہم سارے مل کے طے کریں گے.
انشاءاللہ، اور وہ ضلع باغ کی حد تک نہیں، پوری ریاست کی حد تک ہوگا۔ اچھا، نہیں کمیٹی میں آپ تاجران کو شامل کریں گے، کس لوگ کو شامل کرنا اس میں جو نمائندے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی انجمن شہریان کے نمائندے بھی، تاجروں کے بھی، پبلک ٹرانسپورٹ، گڈز ٹرانسپورٹ کے بھی، اور اس طرح جو باقی تنظیمیں ہیں، جس طرح صحافیوں کی ہے، علماء کی ہے، ان میں سے بھی ایک بندہ رکھے، میڈیا میں سے، سول سوسائٹی میں سے، اور اس میں سے آپ ان کو ساتھ رکھے۔ ایک دفعہ ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اے سی صاحب ہیں، یہ ہیں ان کی پہلی کوئی تعیناتی ہے، یہ کسی انتظامی پوسٹ پہ رہے نہیں ہیں، جو ان کا رویہ، لہجہ، سٹائل ہے، وہ اس پوسٹ کے قابل نہیں ہے۔ بھائی میں پاگل نہیں ہوں کہ میں جا کے کسی کی جگہ پہ ایک دم کسی اے سی یا کسی ڈی سی کا گریبان پکڑوں گا۔ ان کا طریقہ کار، ان کا رویہ جو ہے وہ انتہائی نامناسب ہے۔ اچھا حافظ طارق صاحب، ایک بریک شامل کرتے ہیں ناظرین، پھر لوٹ کے آتے ہیں واپس۔ ناظرین ایک بار پھر سے پروگرام ریل فیکٹ میں ساحل بٹ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ حافظ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر انجمن تاجران باغ۔ حافظ طارق صاحب، آپ نے اے سی صاحب کی بات کر لی، یقیناً کچھ چیزیں بیٹھ کے بھی بات کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ یقیناً آپ نے جیسا کہ بات کی کہ ہم نے ڈیڈ لائن دی، تو اگر آپ کی بات نہ سنی گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہماری جائز بات اگر نہ سنی گئی تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا رد عمل ہوگا وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کے آگے ان میں سے کوئی آدمی بھی نہیں مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم شٹ ڈاؤن کریں گے پیا جام؟ ہاں، پھر اس کے بعد تو ہمیں ایسے شخص کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آدمی حکومت کے لیے، جو آدمی اداروں کے لیے مسائل کھڑے کرے، یہاں پہ جو ہے نا ایک ایسی جو پرامن یہاں پہ جو فضا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے جس ایک آدمی کے رویے کی وجہ سے آپ دیکھیں نا، آج ہی پورے دیرکوٹ سے، ارجے سے، ریڑا سے، اور جو نمان پورہ سے، ہاڑی گیل سے، دیگر ہمارے جو یہاں پہ مضافات میں شہر ہیں، ان کے جو نمائندگان ہیں، سب نے مجھے جو ہے نا کالیں کر کے یہ کہا کہ ہم شٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں اور اپنی تمام سڑکیں بھی بند کرتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ اے سی صاحب کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے؟ ہمارا پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے، آپ دیکھیں نا، اس کے لیے میں ایک تو آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے فوڈ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ اسی کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام یا بلدیہ کا ہے یا اس فوڈ اتھارٹی کا ہوگا۔ اس کے جو یہاں پہ ڈی ایف سی ہے، یہاں پہ اے ڈی ہے، وہ دیکھیں گے۔ اب یہ اسی کا کام ہی نہیں ہے، اسی کا جو ہے نا وہ یہ اختیارات ختم ہو گئے، یہ اب اختیارات منتقل ہو گئے فوڈ اتھارٹی کو۔ وہ آ کے چیک کریں، ہم اپنا ساتھ۔ اس میں حافظ طارق صاحب جو ہماری اطلاعات ہیں کہ مظفر آباد میں آئی تھنک لیبارٹری بننی ہے، یا اس میں کچھ فنڈز بھی رکھے گئے، ہم نے کچھ ہمارے پاس اطلاعات ایسی تھی۔ میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اے سی صاحب کے متعلقہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈیڈ لائن کس چیز کی دے رہے ہیں آپ کہ وہ آپ کا ایف آئی آر واپس لے لیں یا یہاں سے ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے؟ آپ کی یقین انتظامیہ کے سول جو سینئر آفیسران ہیں ان سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟ نہیں، میرے جو ساتھی ہیں، عہدیدار ہیں، باقی ہمارے جو ہمدرد خیر خواہ ہیں، سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ڈی سی باغ، ایس پی باغ سب سے طویل جو ہے نا نشست کی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ان کی طرف سے پوری یہ کوشش تھی کہ یہ معاملہ جو ہے طول نہ پکڑے۔ ٹھیک، اب ان کو تو اس بات کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ طول پکڑے گا تو اس کا جو ہے نا نقصان کتنا ہوگا۔ کاروباری اصحاب سے ہمارے تاجروں کو نقصان ہوگا، ٹرانسپورٹروں کو نقصان ہوگا، پھر ہمارے اس جو ہے نا شہر کو حافظ صاحب سٹرائک تو کریں گے آپ دیکھیں، ایک بات آپ دیکھ لینا، آپ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں، یہی سوال میں آپ سے کروں کہ آج سے ایک دو دن قبل آپ کے ساتھ انتظامیہ کے ایک افسر کا کیا رویہ تھا؟ ٹھیک ہے، مجھے ٹیلی فون کر کے ایک بندے نے کہا جس طرح کی آپ سے بدتمیزی کی گئی، جس طرح کا سلوک آپ سے برتا گیا، کیا ہم کوئی یہاں پہ انڈیا کے لوگ رہنے والے لوگ ہیں یا ہم یہاں پہ کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ یہ کس نے؟ مجھے یہ بتائیں، 30 سے 32 کروڑ روپیہ ٹیکس تاجر دیتے ہیں، جس کی جو ہے نا ٹیکس کے عوض ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، امارات ملتی ہے۔ یہ نوکر ہیں بھائی، یہ حاکم مت بنے، یہ ہمارے نوکر ہیں، اسٹیٹ کے ملازم ہیں اور تاجروں کے نوکر ہیں یہ، اور یہ حاکم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہم کسی کو حاکم نہیں بننے دیں گے۔ ہر آدمی اپنا دائرہ اختیار کے اندر رہ کے جو ہمارا مذہب جس کی تبلیغ اور تلقین کرتا ہے
اس کے مطابق اگر تاجروں اور شہریوں کو مخاطب کریں گے تو ہم بھی اسی رویے اسی لہجے میں جواب دیں گے. اچھا بیچ کا راستہ اگر کوئی اگر اس پہ کچھ مفاہمت کا تو وہ جو ہماری میں ذاتی اگر میری رائے پوچھے نا, میری تو یہ رائے تھی کہ ہم اس ایف آئی آر کے بعد کوئی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو آپ ایف آئی آر کی کاپی آپ تک پہنچ چکی؟ جی ہاں, کاپی پہنچ گئی تھی کل, بلکہ مظفر آباد میں اس کے اوپر تمام آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع سے آئے ہوئے نمائندگان, گڈ ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ کے نمائندگان بھی پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے. میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ میری ذات کے اوپر ایف آئی آر ہے, بھلا یہ ایف آئی آر کو میرے ذاتی کسی مسئلے میں نہیں ہے, تاجروں کی وجہ سے ہے اور تاجروں کے حقوق کے تحفظ کی وجہ سے ہے, تو اس میں میری ذات انوالو ہے, اس لیے آپ اس میں پریس کانفرنس نہ کریں. لیکن جب یہ رویہ, یہ طریقہ کار ان کا یہی رہے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسی اگر ایک 4000 تاجروں کے نمائندے کو تھریٹ کرتا ہے تو پھر وہ زیادہ طاقتور ہے یا پھر تاجر زیادہ طاقتور ہے, شہری زیادہ طاقتور ہے, ٹرانسپورٹر زیادہ طاقتور ہے. اچھا عابد طارق صاحب, یہاں یہ بھی کچھ مطلب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ انجمن تاجران کی جو اس وقت آپ جو اس وقت براجمان ہیں, یقیناً آپ تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں, پچھلی بار بھی کافی تاجروں نے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا اور اس بار بھی یہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ انجمن تاجران ایک مافیا کا گروپ بنتا جا رہا ہے اور یہ انتظامیہ سے تلخی اور یہ ساری باتیں, تو یقیناً یہ بھی تو کچھ چیزیں یقیناً زیر غور آپ کے آج کے اجلاس میں یا کچھ اس طرح کی باتیں آئی ہیں. یہ دیکھیں نا ساحل صاحب, مافیا وہ ہوتا ہے کہ جو مفادات حاصل کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو ناجائز ذرائع جس کے جو ہے نا آمدنی کے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں کہتا ہوں, میرا یا میرے کسی ساتھی کا 1 روپیہ کوئی ایسا بتا دیں کہ کسی ادارے سے حاصل کیا. لیکن حافظ طارق صاحب یہاں پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلیں مافیا کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے یہاں 2 وزراء ماشاءاللہ بڑے کامیابی سے یہاں کامیاب, آپ کے اپنے پینل میں نون لیگ کے کافی لوگ ہیں, ہاں زیادہ تعداد نون لیگ کی ہے. گورنمنٹ آپ کی اقتدار میں جو آپ کے لوگ ہیں اس وقت تاجران میں, آپ کے پاس اس وقت تاجروں کی نمائندگی کا حق ہے, آپ بات بھی کرتے ہیں, حق سچ کی بات کرتے ہیں, اس کے ہم بھی یعنی شاہد ہیں, لیکن یہاں پہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کے گورنمنٹ کے انتظامی امور بھی تو شامل ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 1.5 ہفتہ قبل سردار میر اکبر صاحب نے ڈپٹی کمشنر باغ اور باقی جو ملازمین تھے ان کی موجودگی میں میں چیئرمین راجہ اعجاز صاحب, دیگر ہمارے انجمن تاجران کے عہدیداران کی موجودگی میں یہ بات ڈپٹی کمشنر کو مخاطب کر کے میر اکبر صاحب نے کہی کہ آپ مسائل کھڑے کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے لوگ, اور خصوصاً انہوں نے ان کو یہ کہا کہ شرقی حلقے کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی اور جو ہے نا مسائل کا شکار ہے. تو یہ نہ ہو کہ جو یہ تاجروں کے نمائندے کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ جو چترا ٹوپی, کلری, نڑیولا اور کھڑا بٹ وغیرہ اور یہ کھرلا باسیاں, کھل ملدیالہ اور چھتر ریڑا کا یہ جو اڈا ہے, اس کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہا کہ یہ آپ نے گاڑیاں اندر سے باہر سڑک کے اوپر کھڑی کر دی ہیں, تو اگر یہی رویہ آپ کا رہا تو یہ نہ ہو کہ آپ سب کو یہاں سے بوریا بستر گول کرنا پڑے. اور وہاں پہ یہ طے ہوا, جس وجہ سے آپ دیکھیں نا, لوگ تو یہ کہتے ہیں جو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, لوگوں کو تو نہیں پتا کہ وہاں پہ پار میرا اے سی کے ساتھ کیا پرابلم ہوا. طے ہمارا ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ وزیر حکومت سردار میر اکبر صاحب کی موجودگی میں ہوا تھا کہ گڈز ٹرانسپورٹ والے بھی, پبلک ٹرانسپورٹ والے بھی اور تاجر بھی لکھ کر اپنی تجاویز جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں پہنچائیں گے. سردار میر اکبر صاحب نے کہا کہ فاروق حیدر صاحب ڈسٹرکٹ کمپلیکس کا جو ہے افتتاح کر کے واپس جائیں گے, میں ان کے ساتھ واپس جاؤں گا اور میں واپس آؤں گا, یہ تجاویز آپ وہاں پہ پہنچا دیں. اس کے اوپر اس وقت تک جو ہے نا کوئی نہ انتظامیہ کی طرف سے نہ آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ یا ایشو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آ کے بیٹھ کے جو بات میری موجودگی میں, یہ جتنے معاملات ہیں جو تجاویز ہیں ان کو سامنے رکھ کے, اس میں یہ ڈولی اڈے کی یہ جو یہ نیچے اڈا ہے اس کی, اور شہر کے اندر پارکنگ کے حوالے سے, شہر کے جتنی یہاں پہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں, اداروں کے متعلقہ جو شکایات ہیں, اور باقی جو تاجروں اور شہریوں کی ضرورت ہے یہاں پہ, اس کے حوالے سے ہم نے ساری تجاویز لکھ کے دی ہیں. بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ کال کرتے, میر اکبر صاحب کا انتظار کرتے, ہمیں اور شہریوں کو, باقیوں کو, ٹرانسپورٹروں کو
ایک ساتھ بٹا کے کوئی متفقہ لائے عمل طے کرتے. اے سی صاحب اپنے طور پہ جو ہے نا پھر انہی دکانوں پہ اور مخصوص دکانوں کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے جرمانے شروع کر دیے. یہ بتائیں نا کہ کس کی طرف سے یہ خلاف ورزی ہے. ہم نے اس سے پہلے کوئی ہڑتال کال کی ہو, ہم نے اس سے پہلے کوئی احتجاج کیا ہو, کسی دفتر کا گھیراؤ کیا ہو, پھر تو ہم قصوروار. بھائی میں چاہتا ہوں, میں الفن آپ کو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ یہاں پہ دیانتداری ہونی چاہیے, ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے, معیاری اشیاء لوگوں کو ملنی چاہیے, اور وہ تجارت ہونی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ان کے مطابق. بھائی ہم نے اللہ کے آگے جان دینی ہے, ہم کیوں اس طرح کی بات کریں گے کہ کل ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کریں صرف ان کا رویہ طریقہ کار. دیکھیں نا, یہ تو ایک ایشو بنانے کے لیے ان کو یہ پتا تھا جب ایک منسٹر حکم دیتا ہے اور اس کی ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں طے ہوتا ہے, اس کے بعد ایک اے سی جو ہے وہ زیادہ اس کے پاس ڈی سی سے اختیارات ہیں, اور پھر وہ اس اے سی کے ساتھ جو اس کا عملہ ہے آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. جو اس کا ڈرائیور ہے وہ پورا تھرندار ہے, جو اس کا وہ دفتر میں جو ملازم ہے اس کا رویہ اس طرح دیکھ لیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کمشنر پونچھ ہے. اب اس طرح کا جو نان ٹیکنیکل آدمی جو کسی انتظامی پوسٹ پہ نہ رہا ہو, اس کے ساتھ لوگ آ کے آج یہاں ہمارے اجلاس میں یہ جو حضرات یہاں پہ بیٹھے تھے, ان سب کی موجودگی میں ایک بیکری والا ہے, عنایت بیکری ہے جو اڈاواڑی میں, نیچے اس کا کارخانہ ہے, اوپر وہ خود بیٹھتا ہے, اوپر اس کا شو روم ہے بیکری کا. سب کی موجودگی میں میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اس نے دیکھے نا وہاں پہ کوئی چیرس یا شراب نہیں بک رہی کہ وہ خفیہ طور پہ 40 لوگوں کو ساتھ رکھ کے جو جا کے ریڈ کرے. بھائی یہ کاروبار ہے, آپ پوری دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں باقاعدہ لیٹر لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کا گھر, آپ کا سٹور, آپ کا جو ہے نا کاروبار, کارخانہ, ہوٹل یہ چیک کرنا ہے. یہ بتائے بغیر اوپر مالک بیٹھا ہے, وہ جاتا جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ بندے کو بھیجتے کہ بھائی ان کو بلا کے لائیں, ہم نے ان کا کارخانہ چیک کرنا ہے, وزٹ کرنا ہے. ہم نے کسی کو بھی اطلاع کیے بغیر 10-12 لوگ اندر چلے جاتے ہیں, ایک چیز اٹھاتا ہے, دوسرا دوسری اٹھاتا ہے, تیسرا تیسری اٹھاتا ہے. بھائی آپ 200 بندہ ساتھ رکھیں, لیکن اندر شاپ کے اندر صرف ایک اے سی کو اختیار ہے وہ اندر جائے, اس کے ساتھ ایک آدمی ہونا چاہیے, کوئی چیز ضبط کرنی ہے, کسی کی جو ہے نا آپ نے ایکسپائر ڈیٹ چیک کرنی ہے. یہ کون سا سٹائل ہے کہ آپ 40 لوگوں کو لے کے, پولیس والوں کو لے کے کبھی کسی بیکری میں گھس جائیں, کبھی کسی کارخانے میں گھس جائیں. بھائی کروڑ روپیہ لگایا ہوا ہے, 17ویں گریڈ کا افسر ہے, اور وہ جو آدمی 2-3 کروڑ روپیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ وہ کس رویے میں بات کر رہا ہے؟ کیا وہاں پہ وہ پاؤڈر بیچ رہا ہے تو وہ اس لیے وہ ملزم ہے تو وہ اس طرح بات کرے؟ بھائی یہ رویے کبھی یہاں اس علاقے میں قابل قبول نہیں. بالکل آپ یہ رویہ بنیادی بات, اور لوگوں کو بتا کے جائے نا جی, بتائے کہ میں نے ہوٹل چیک کر, ہوٹل والے کو ساتھ لے کے اس کی ٹینکی چیک کرے, اس کا کچن چیک کرے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا میرا کارخانہ نیچے ہے, اور وہاں پہ نسوار ایک کسی نے نکال کے باہر پھینکی ہوئی تھی. رمضان کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. جی جی, وہ ان کا کوئی ملازم تھا, وہ روزہ نہیں رکھ رہا تھا. وہی نسوار ان کے ساتھ ایک اہلکار نے اٹھا کر مشین میں ڈال دی, بند مشین تھی, اس کے اوپر 5000 روپیہ اس کو جرمانہ کیا گیا کہ یہ آپ کے اس مشین میں گندگی پڑی ہوئی ہے. اب دیکھیں اس طرح کی بلیک میلنگ, اس طرح کی 2 نمبری. آپ کے سامنے مراج الدین صاحب جو ہے اس دنیا سے چلے گئے, اور ان کی 40-50 سال کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا. اور وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ مرا ہوا چوہا جو سٹور میں مرا ہوا تھا وہ اٹھا کے آ کے قیمے کے جو ہے نا وہ اوپر اس رکھ کر, اور تصویریں بھی بنائی گئی, اور پورے جو ہے حافظ ڈاکٹر صاحب کیونکہ بالکل آخری حصے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک نعمان پورہ میں ایک تاجر کے ہاں واردات بھی ہوگی, اور کچھ ہی گز کے فاصلے پہ پولیس چوکی بھی وہاں پہ موجود ہے. ہمارے ایف ایم کے ایک پروگرام میں وہاں کے جو صدر ہیں, انہوں نے جب ہمارے پروگرام میں کال کی تو انہوں نے جب بات کی, انہوں نے یہ کہا جناب کہ ہم تو حافظ طارق صاحب کے ساتھ ہیں, پہلے بھی تھے آج بھی ہیں, جو حافظ طارق صاحب بولیں گے ہم وہ کریں گے, انتظامیہ سے ہمارا اب اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ساحل صاحب, وہ نعمان پورہ ہے, درکوٹ ہے, راولہ کوٹ کے جو صدر ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے صبح کہا کہ حافظ صاحب آپ, میں وہاں اپنی جو کابینہ ہے, جو آپ کے سینئر تاجر ہیں, وہ آپ متفقہ طور پہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے, ٹھیک, آپ اس کے بعد دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کس طرح کی ہڑتال کرتے ہیں. ایف آئی آر تک نہیں کاٹی,
ابھی اس طرح کی اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیں نا، نعمان پورہ پولیس چوکی کے سامنے ہے وہ تاجر، بالکل اس کے اوپر یہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ پیسے اس کے پاس 30 لاکھ کہاں سے تھا. بھائی اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو ایک اور وجہ بھی بتا دوں کہ لوگ یہ جو بینک کے اندر وہاں بھی ایک ظالمانہ ٹیکس لگا ہوا ہے. آپ پیسے جمع کرائیں گے تب بھی ٹیکس نکالیں گے تب بھی ٹیکس ٹرانسفر کریں گے تب بھی 50,000 سے اوپر وہ کٹوتی ہے. اس سے بچنے کے لیے جو بڑے بڑے آڑتی ہے، اب ایک آدمی کا 10 لاکھ روپیہ ہے، اس کو آپ جو ہے نا ٹرانسفر کریں گے، وہ اتنے ٹیکسیز ہیں کہ اتنی اس کی کاروبار میں بچت نہیں ہے جتنے وہ کیا کرے، وہ ٹیکس دے گا تو پھر بزنس اپنا روانی جائے. اچھا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پہ انتظامیہ کو FIR کرنی چاہیے. انجمن تاجران نعمان پورہ جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اس کے اندر اگر انتظامیہ نے ان کے جائز مطالبات کو پورا نہ کیا تو پھر انجمن تاجران باغ پوری طاقت پوری قوت کے ساتھ نعمان پورہ کے تاجروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو ان کا مطالبہ ہے اس پہ عمل درآمد کروا کے ہم جو ہے نا وہاں سے ہٹیں گے. اچھا آپ نے کتنا ٹائم دیا ہے کہ میری FIR کو واپس لے لیا جائے؟ یہ تو سب نے متفقہ طور پہ بیٹھ کے جو ہے نا 2 دن کا. اچھا 2 دن کے بعد اگر آپ کو FIR واپس نہیں لی جاتی پھر آپ کیا کریں گے؟ FIR واپس نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. پچھلے 3 سال میں ہم نے کوئی ہڑتال نہیں کی ہے. ٹھیک، ایک ہڑتال کی جو ہم نے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے جو ضروری تھی، اور اس ہڑتال کا ہمیں پوری ریاست میں فائدہ بھی ہوا. اور اس میں بھی ہم نے کوئی شٹ ڈاؤن 2 گھنٹے کی علامتی ہڑتال ہم نے کی، وہ بھی تاجروں کے حقوق کے لیے کی ہے. کبھی ذاتی اپنے کسی مفاد کے لیے اور یا کسی سیاسی جو ہے نا وہ عمل کے لیے نہیں. ابھی تھوڑا سا ایک کنفلکٹ تو ہے کہ جب FIR آپ واپس نہیں لے رہے تو پھر آپ تاجروں کو روک کے لے کے آئیں گے. FIR اگر واپس نہیں لے رہے تو یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہ تو تاجر، میں الفن آپ کو کہتا ہوں، آج سارے تاجر فون کر کے کہہ رہے تھے آپ، یعنی یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے، آپ تاجر بھائیوں کا فیصلہ. جی میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے. میں تو ان کو یہ میں آپ کو کہوں گا اگر میرا فیصلہ ہوتا تو کل مظفر آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہاں میرے پاس اختیار تھا، مجھے انہوں نے کہا تو میں نے ان کو انکار کر دیا. میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ سب تاجروں کا فیصلہ ہے. اور میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس وقت حکومتی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے جذبات اپوزیشن والے یا دوسرے تاجروں سے زیادہ تھے. الفن آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی صورت جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی ڈیڈ لائن نہیں، ہم کل ہی جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا اقدام کرتے ہیں. کون سیاسی ورکر، سیاسی نمائندے جو ہمارے تاجر ہیں جن کا نون لیگ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، جو حلقے کے اندر جو اس وقت 2 وزراء ہیں ان کے ووٹر سپورٹر بھی ہیں، لیکن انہوں نے سٹیج سے بھی اپنی گفتگو میں بھی برملا یہ کہا کہ ہم پہلے تاجر ہیں، اس کے بعد ہم کسی جماعت کے نمائندے. اور اس جو اقدام کیا گیا ہے AC کی طرف سے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں ابھی یہ اس کی نوکری بہت کم ہے اور یہ آگے جا کے کس طریقے سے سروس کرے گا کہ چھوٹی سی بات پہ یہ ایک دم FIR، چھوٹی سی بات پہ یہ تو مسائل کھڑے کر رہے ہیں ریاست کے لیے، اداروں کے لیے، حکومت کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پری پلان سازش ہے، ان کے پیچھے پتہ کیا جائے کہ کون لوگ ہیں اور یہ کس نظریے اور کس پارٹی کا آدمی ہے. یہ کس نے ویسے پتہ کرنا ہے حافظ طارق صاحب؟ یہ پتہ تو میں بھی کر لوں گا، ویسے کچھ پتہ کر کے آپ پھر ہمیں بھی بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا. اور بہت سارا ہم نے پتہ کر بھی لیا ہے. اچھا جی اصل میں جو آدمی، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ باغ کا کوئی بندہ اگر برنالے میں بھیجا جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا حافظ طارق صاحب ایک بریک شامل کرتے ہیں پھر لوٹ کے آتے ہیں واپس. ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو ساحل بٹ البرا نیوز میں پروگرام ریل فیکٹ میں کہتے ہیں خوش آمدید. حافظ طارق صاحب آپ سازش کی بات کر رہے ہیں، پتہ کرائیں کہ لوگ کون ہیں، تو کون لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے اصل میں؟ دیکھیں نا، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان تاجروں کے نام کے اوپر ذاتی مفادات حاصل کرتے تھے، ان ٹریڈ یونین کے عہدے کے نام پہ. کاروباری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، کون ہیں وہ؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا کہ آدھا ہم نے پتہ کر لیا ہے، جو رہتا ہے وہ بھی اس کا ہم آپ کو برملا اظہار کر لیں گے، ہم کبھی کوئی بات دل میں نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہمارا باغ کا اگر اس کی جو ہے نا کہیں ٹرانسفر برنالہ ہو جائے نا تو یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ سفر کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو موصوف ہیں اسی صاحب، ان کا رویہ اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو اور میرا تبادلہ ہو. بھائی ہم ایسے ہی، میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے دونوں وزراء سے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، چیف سیکرٹری سے، کمشنر پونچھ سے
یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائی ان سے ہماری جان چھڑائے اور ان کو وہیں بھیج دیں کہ جس جگہ کے یہ موصوف رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ رویہ، یہ طریقہ کار یہاں پہ جو ہے نا باغ کے لوگ، باغ کے شہری، تاجر، ٹرانسپورٹر قابل قبول ان کے لیے نہیں ہے. آپ کئی آزاد کشمیر میں اس وقت دیکھ لیں کہ کسی جگہ پہ کوئی تاجروں کے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہوں، ٹرانسپورٹروں کے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہوں. یہاں پہ جو پچھلے 10-15 سال سے لوگ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، کوئی چوری نہیں کرتے، ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی یہ آج میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ ساری پکڑ کے گاڑیاں جو ہے وہ انہوں نے پارکنگ میں لگائی ہوئی ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی. پوری ریاست کے لیے ایک قانون ہے نا. مظفر آباد میں الگ ہے، میرپور میں الگ ہے، باغ میں الگ ہے. میں کل مظفر آباد تھا، وہاں کوئی اس طرح کی افراتفری نہیں ہے. وہاں پہ پورے مظفر آباد کی میرے پاس تصویریں موجود ہیں جو اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھ کے میں نے بنائی ہیں. ہر تاجر شٹر سے اندر ہے، باہر نہیں ہے. یار یہ باغ کے اندر جو باہر ہے، میں کہتا ہوں ایز اے نمائندہ کہ آئے نہ جان ڈالیں ایسی. وہاں نکر فوڈ سے لے کے تو النور تک جتنے دکاندار باہر ہیں ان کو شیلٹر سے اندر کریں. جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو ختم کریں تاکہ پیدل چلنے والے ٹرانسپورٹر ان کے لیے مسائل کھڑے نہ ہوں. یہ کیا کرتے ہیں؟ جب یہ اپنا کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد گاڑی بازار میں نہ جائے. بھائی مجھے گاڑی والے کا قصور بتائیں. اگر قصور تاجر کا ہے تو اس کی صلاح گاڑی والے کو نہیں ملنی چاہیے. اگر قصور گاڑی والے کا ہے تو اس کی صلاح تاجر کو نہیں ملنی چاہیے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سکول ٹائم کے اوپر وہ پی ایس او پمپ کے اوپر وہاں پہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے جیسے راجہ بازار ہے. اس بازار کے اندر بچیاں ہماری پیدل نہیں چل سکتی، پینے کا کہیں پہ پانی نہیں ہے اور واش روم نہیں ہے. یہ جو کرنے کے کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے، یہاں پہ جو ہے نا کیمرے نصب کرنے چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے. یہاں پہ جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں ان کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے، جو بلڈنگیں سرکاری بنی ہیں ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جو تباہی ہو رہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دن رات ہوتی رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ نقد پیسہ ہونا چاہیے، وہ کس طرح آئے اور وہ ہم کس طرح اکٹھا کریں. ٹریفک والوں کو دیکھ لیں. ابھی میں جو دن کی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ شفقت صدری صاحب کی پرانی دکان ہے جو اوپر، اس کے آگے 6 سے 7 گاڑیاں ون وے پہ آ رہی تھیں. اب میں نہ ٹریفک مجسٹریٹ ہوں، نہ میں ٹی ایس آئی ہوں، نہ ایم ایم پی آئی ہوں. میں نے مجبور ہو کے وہاں پہ ان کو روکا. میں نے کہا کہ یہ ون وے ہے، آگے سے جو گاڑی آ رہی ہے وہاں پہ ٹریفک جام ہوگی، لوگ پریشان ہو جائے گا. اور وہاں سے گاڑیاں واپس کروائی. یہ کام کس کا ہے؟ ٹریفک پولیس کا ہے. دن پورا ون وے پہ گاڑیاں آتی ہیں، خلاف ورزی ہوتی ہے. موٹر سائیکل لوگ جو ہے نا وہ سڑک کے اوپر اس لیے کھڑے کرتے ہیں کہ لوگ آ کے ان کی دکانوں کے آگے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں. یہ جو کام کرنے کے ہیں، دیکھیں انتظامیہ اور تاجر جو ہے یہ آپس میں لازم ملزوم ہے. ہم یہ ایسی ہوا تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے، نہ ہوا تو کیا نقصان ہے. لیکن میں الفن آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی ایسی یہاں پہ آ جائے، کسی کو یہاں آڑی گل والے کو یہاں بھیج دیں، وہ کسی درکوٹ والے کو بھیج دیں یہاں پہ. یہاں جب کوئی آئے گا تو وہ خود ہمارے ساتھ جو وقت گزارے گا اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو لوگ جن لوگوں کو حقائق نہیں پتا وہ یہ کہتے ہیں. پیٹرول پمپ پہ ایک بندہ مجھے رات کو کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو کراچی بن جائے گا جی، انتظامیہ بھی اگر جو ہے نا یہ اس کو ڈرائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. میں اس بات پہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھائی میرے ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ بیکریاں چیک نہ کرو، ہوٹل چیک نہ کرو اور یہاں پہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہے ان کو چیک نہ کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ محکمہ زراعت کے لوگوں کو، خوراک کے لوگوں کو وہاں پہ ایک ایک آدمی کو بٹھائے، وہاں لیبارٹریاں لگائیں. جو 2 نمبر اشیاء ہیں وہ آزاد کشمیر میں داخل ہی نہ ہو سکے، جو داخل ہوں ملاوٹ کی سزا موت تجویز کریں. اور میں نے یہ گفتگو میں سردار میر اکبر صاحب کی موجودگی میں کہا کہ آپ قانون سازی کریں، اسمبلی سے یہ قانون پاس کروائیں کہ ملاوٹ کی سزا موت ہونی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں. اور یہ جو محض ایک ڈرامہ بازی کر کے لوگوں کے اندر، میڈیا کے اندر یہ تاثر دینا کہ ہم ایک برائی کو روک رہے ہیں تو انجمن تاجران اس برائی کا حصہ بن رہی ہے. میں یہ الفن کہتا ہوں کہ یہ صرف بلیک میلنگ ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے. آپ صحافی ہیں، میں کہتا ہوں آپ کے صحافیوں کے جو صدر ہیں راجہ عبدالحفیظ صاحب، وہ آپ صحافیوں کو لے کے، علماء کو لے کے، وکلاء کو لے کے، ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیوں کے جو سٹی کے صدور ہیں وہ ساتھ آئے. وہ ان کی موجودگی میں جو وہ کہیں گے کہ شہر کے اندر یہ خرابی ہے، ایک ہفتے کے اندر اگر وہ خرابی دور نہ ہوئی تو میں ذمہ دار. لیکن کسی
کو ٹارگٹ کر کے کمزور سمجھ کے میرا ووٹر سپورٹر سمجھ کے کوئی آدمی ڈرائے تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم زندہ ہیں۔ بالکل حافظ طارق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل میں بات ہمارے ناظرین تک پہنچا دی۔ حافظ طارق صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ پھر کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان ساحل بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔